नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उमर अब्दुल्ला के सियासी खुदकशी बयान पर मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह का दो टोक जवाब। कहा, मेरी लड़ाई इक्तिदार की नहीं, अवाम के पामाल हुकूक की बहाली की है। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाका, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का दावा, सानेह में कोई दहशतगर्दी का उनसर नहीं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसाती धमाका था। नौगाम हादसे पर महबूबा मुफ्ती का मुतालबा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में हुक्काम ने कहा, फॉरेंसिक गलती, दहशतगर्दी नहीं। शदीद धमाके में 9 अफराद जाम बहक। तहकीकात में कीमियाई मवाद की गैर मोहतात हैंडलिंग सामने आई। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के मुतासिरा अहले खाना के साथ यकजहती। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा, पूरा मुल्क जाम बहक अहलकारों के अहले खाना के साथ खड़ा है। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में जाम बहक एसआई इंस्पेक्टर असरारुल हक के अहले खाना से डीजीपी नलिन प्रभात के अलावा आला पुलिस अफसरान की मुलाकात, मुकम्मल ताउन और यकजहती का यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर में 17 लाख से जायद गैर दावाशुदा बैंक अकाउंट्स, 465.79 करोड़ रुपए की रकम बंद पड़ी। आरबीआई की बैंकों को बरवक्त दावेदारों से राबते की हिदायत। कोकरनाग में खिलौनों के हथियार उठाने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर तनकीदी हमला। कहा, सबूत के बगैर वोट चोरी के इल्जामात पार्टी को मजीद इंतखाबी शिकस्तों की तरफ ले जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार दोबारा वज़ीर आला बनने की तरफ। 19 या 20 नवंबर को हलफ बर्दारी मुतवक्का। और कांग्रेस ने 12 रियासतों में खुसूसी वोटर लिस्ट नजरसानी पर इजलास बुलाया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी के इल्जामात की शिद्दत बढ़ाने की हिकमत अमली। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। श्रीनगर लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी के नायब सदर और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है जिसमें उन्होंने रूहुल्लाह के बड़गाम रवैये को सियासी खुदकशी करार दिया था। आगा रूहुल्लाह ने वाज़ह किया कि वो असेंबली की कुर्सी के ख्वाहिशमंद नहीं है और न ही इक्तिदार की सियासत उनकी तरजीह है, बल्कि उनकी जिद्दोजहद कश्मीर के अवाम के सियासी, समाजी और मजहबी हुकूक की बहाली के लिए है। जर्मनी दौरे से वापसी पर शानदार इस्तकबाल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सोच इंतहाई महदूद हो चुकी है। उन्होंने कहा, वो हर मामले में सिर्फ एमएलए बनने या न बनने की सियासत देखते हैं, जबकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे असेंबली में जाने का कोई शौक नहीं। ये लड़ाई किसी कुर्सी, किसी मनसब या किसी ताकत के लिए नहीं, ये जिद्दोजहद अवाम के हुकूक के तहफ्फुज की है जिन्हें मुसलसल कुचला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई सियासी खुदकशी की बात करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि कश्मीर के अवाम के बुनियादी हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं और उनकी सियासी और समाजी शनाख्त किस तरह दबाई जा रही है। नौगाम धमाके और दिल्ली हमले पर इजहार अफसोस करते हुए रूहुल्लाह मेहदी ने दिल्ली हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को कहा है कि नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में कोई दहशतगर्दाना उनसर शामिल नहीं है और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये साना सैंपल जमा करने के दौरान एक हादसे के तौर पर रोनमा हुआ। एलजी ने वाज़िया किया कि धमाके की सही तफसीलात जानने के लिए एक मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, नौगाम वाकये में कोई दहशतगर्दी नहीं है, यह हादसा सैंपल लेने के दौरान हुआ।
میں نے اس معاملے کے تحقیقات کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سانحے کے فوراً بعد فورنسک سائنس لیبارٹری اور سیکیورٹی فورسز نے نوگام پولیس اسٹیشن کے ارد گرد کا علاقہ سیل کر دیا ہے تاکہ شواہد جمع کیے جا سکیں۔ جمعہ کی رات پیش آنے والے اس دھماکے میں 9 اہلکار جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے، جبکہ نزدیکی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو مزید علاج کے لیے سری نگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جموں کشمیر کے ڈی جی پی نلن پربھات نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ دھماکہ ایک لازمی فورنسک کارروائی کے دوران غیر ارادی طور پر ہوا اور اس بارے میں قیاس آرائی کرنا غیر ضروری ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے نوگام پولیس اسٹیشن میں پیش آنے والے حادثاتی دھماکے پر حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس واقعے کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ایسے تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو اس سانحے کے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہر حادثے یا ناگہانی صورتحال میں انتظامیہ کی غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ محبوبہ مفتی نے اس واقعے میں جاں بحق اہلکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے۔ نوگام پولیس اسٹیشن میں جمعہ کی رات پیش آنے والے حادثاتی دھماکے کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دھماکہ دہشت گردی کا نتیجہ نہیں بلکہ فورنسک ٹیم کی غیر محتاط کارروائی کی وجہ سے ہوا۔ حکام کے مطابق دھماکے کے وقت سیمپل نکالنے کے دوران اضافی روشنی کا استعمال اس ہولناک حادثے کی وجہ بن سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ رات 11:20 بجے کے قریب اس وقت ہوا جب پولیس اسٹیشن میں موجود ٹیم آخری بکسوں سے ضبط شدہ دھماکہ خیز مواد کے سیمپل لے رہی تھی جو ہریانہ کے الفلاح یونیورسٹی فرید آباد سے منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آخری چند بکسوں میں ایک مائع مادہ موجود تھا جس میں غالب امکان ہے کہ ایسٹوفینون، ہائیڈروجن پروکسائڈ اور سلفورک ایسڈ کا مرکب شامل تھا۔ اس مائع کو قریب سے جانچنے کے لیے روشنی کی شدت بڑھائی گئی جس سے دھماکہ ہو گیا۔ ایسٹوفینون بذات خود صنعتی کیمیکل ہے مگر یہ ایسٹون پیروکسائڈ تیار کرنے کا اہم جزو ہے جو انتہائی خطرناک اور حساس دھماکہ خیز مواد ہے۔ حکام کے مطابق کیمیکلز کے ملاپ کے ساتھ روشنی کی اضافی حرارت یا سلفورک ایسڈ کے بخارات نے دھماکے کو بر وقت پھٹنے پر مجبور کیا۔ جموں کشمیر کے ڈی جی پی نلن پربھات اور جوائنٹ سیکرٹری پرشانت لوکھنڈے نے پہلے ہی یہ وضاحت کر دی تھی کہ دھماکہ دہشت گردانہ حملہ نہیں بلکہ حادثاتی تھا اور فورنسک ٹیم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ سیمپلنگ کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے اتوار کو نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے کے ایک متاثرہ اہلکار اور مقامی درزی محمد شفیع کے گھر کا دورہ کیا تاکہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کریں اور سانحے کے اسباب کے بارے میں آگاہ کریں۔ سنیل شرما نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دھماکہ رات تقریباً 11:20 پر پیش آیا جب فرید آباد سے ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کی جانچ نوگام پولیس اسٹیشن میں کی جا رہی تھی۔ شرما نے کہا کہ یہ مواد انتہائی حساس اور آتش گیر تھا۔ ابتدائی ایف آئی آر اسی پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی، اس لیے مواد مزید تحقیقات اور محفوظ رکھنے کے لیے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے پارسل کا وزن تقریباً 360 کلو گرام تھا اور اس کی جانچ کے دوران مختلف ٹیمیں جن میں ایف ایس ایل ماہرین، کرائم برانچ اور مقامی پولیس شامل تھی موجود تھی۔ شرما کے مطابق مرحوم درزی محمد شفیع بھی مواد کو سیل کرنے میں معاونت کے لیے بلایا گیا تھا لیکن کسی نادانستہ غفلت کے باعث دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے۔ سنیل شرما نے سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت اور مرکزی حکومت بشمول وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بھی تعزیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی قیادت کی ہدایت پر اور سابق بی جے پی صدر رویندر رانا ذاتی طور پر متاثرہ گھروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ شرما نے کہا ہم نے محمد شفیع کے بچوں سے ملاقات کی، ان کے دکھ کو بانٹا اور اہل خانہ کو یقین دلایا کہ اس مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلن پربھات اور دیگر سینئر پولیس و سول افسران نے اتوار کو کپواڑہ کے ضلع درگملہ میں واقع مقام شاہ ولی میں ایس آئی اے انسپکٹر اسرار الحق کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انسداد دہشت گردی اور دیگر حساس امور میں خدمات انجام دینے والے انسپکٹر اسرار الحق جمعہ کی رات نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ڈی جی پی پربھات کے ساتھ خصوصی ڈی جی پی کوارڈینیشن ایس جے ایم جیلانی اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ وفد نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے دکھ و غم میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ افسران نے خاندان کو یقین دلایا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی اور مرحوم کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
یہ ملاقات اس بات کا مظہر تھی کہ حکومت اور پولیس قیادت اس سانحے کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور عوامی خدمت کے لیے قربانی دینے والوں کی یاد کو سراہتی ہے۔ جموں کشمیر میں ریزرو بینک آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست میں 17,20,000 سے زائد غیر دعوے شدہ بینک اکاؤنٹس رجسٹرڈ ہیں، جن میں مجموعی طور پر 465.79 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے۔ مرکزی بینک نے بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بروقت اور فعال اقدامات کے ذریعے ان اکاؤنٹس کے جائز مالکان سے رابطہ کریں تاکہ یہ رقوم جلد از جلد واپس کی جا سکیں۔ RBI نے کہا کہ غیر دعویٰ شدہ اکاؤنٹس میں موجود یہ رقوم طویل عرصے سے بینکوں میں پڑی ہے اور عوامی فائدے کے لیے انہیں صحیح مالکان تک پہنچانا ضروری ہے۔ بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مناسب طریقہ کار اپناتے ہوئے دعوے داروں کی شناخت کریں اور رقم کی واپسی کے عمل کو شفاف اور بروقت مکمل بنائیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف اکاؤنٹس کے قانونی مالکان کو فائدہ پہنچائیں گے بلکہ بینکاری نظام میں شفافیت اور اعتماد کو بھی فروغ دیں گے۔ جنوبی ضلع اننت ناگ پولیس نے اتوار کو کوکرناگ علاقے میں 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر کھلونوں جیسی جعلی ہتھیاروں کے ساتھ عوام میں خوف پھیلا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق کوکرناگ پولیس اسٹیشن کو معلومات موصول ہوئی کہ نامعلوم نوجوان علاقے میں جعلی ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو دھمکا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ گروپ عبد المجید اہنگر کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں دھمکیاں دے کر رہائشیوں میں خوف پیدا کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے FIR نمبر 122/2025 درج کیا اور SDPO کوکرناگ کی نگرانی میں پولیس اور SOG کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جن کی شناخت یاسر احمد کسانہ، اعجاز احمد فمدہ اور شاہد احمد تیلی کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے ایک جعلی AK-47 رائفل، ایک جعلی پستول اور ایک سبز رنگ کا پاؤچ برآمد ہوا۔ پولیس نے کہا کہ نوجوانوں کی گرفتاری سے عوام میں خوف پھیلانے کی کوشش ناکام ہوئی اور علاقے میں امن و امان برقرار ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کانگریس پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ووٹ چوری کے الزامات لگانا پارٹی کے لیے مزید انتخابی شکستوں کا باعث بن سکتا ہے۔ فڈنویس نے یہ بات چھترپتی سمابھوجی نگر ضلع میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کہی۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ دوبارہ جڑیں اور حقیقی مسائل کو اجاگر کریں تاکہ اپنی سیاسی قسمت بدل سکیں۔ فڈنویس کے مطابق صرف الزام تراشی سے سیاسی نقصان بڑھتا ہے اور عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کو عوامی ضروریات اور مسائل پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی سیاست کو مضبوط بنیاد پر استوار کر سکیں۔ بہار کے تجربہ کار سیاستدان نتیش کمار ممکنہ طور پر اپنی دوہری وزارت اعلیٰ کی مدت مکمل کرنے کے بعد ایک اور بار وزیر اعلیٰ کے طور پر 19 یا 20 نومبر کو حلف اٹھائیں گے۔ ان کی قیادت میں نئی کابینہ میں NDA کے تمام 5 اتحادی جماعتوں بشمول جنتا دل، بھارتیہ جنتا پارٹی، لوک جن شکتی پارٹی، راشٹریہ لوک مورچہ شامل ہوں گے۔ نتیش کمار کی دوبارہ وزارت اعلیٰ کی حلف برداری بہار کی سیاست میں مستحکم حکومتی قیادت کی علامت سمجھی جا رہی ہے اور یہ NDA کی انتخابی فتح کو عملی شکل دینے کے لیے اہم مرحلہ قرار دی جا رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نئی کابینہ کے ذریعے مختلف اتحادی جماعتوں کو شامل کرنا حکومت کے استحکام اور سیاسی توازن کو یقینی بنانے کی حکمت عملی ہے۔ کانگریس پارٹی نے 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری خصوصی ووٹر لسٹ نظر ثانی یعنی SIR کے حوالے سے پارٹی کے صدران، قانون ساز اسمبلی کے قائدین، ذمہ داران اور سیکرٹریوں کا اہم اجلاس 18 نومبر کو صبح 10:30 پر نئی دلی میں بلانے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی قیادت کا مقصد اس اجلاس کے ذریعے ووٹر لسٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں پر غور کرنا اور انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے اقدامات کو تیز کرنا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پہلے ہی بہار میں ووٹنگ کے آغاز سے ایک دن قبل انتخابی فہرستوں پر سوالات اٹھائے تھے، جس سے پارٹی نے ووٹ چوری کے الزامات کی شدت بڑھانے کی حکمت عملی کو مزید تقویت دی ہے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ انتخابی عمل میں کسی بھی قسم کی غیر شفافیت اور ووٹر لسٹ میں خامیاں عوامی اعتماد کو متاثر کرتی ہیں اور پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ ہر ووٹ کا حق محفوظ رہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس اس سلسلے میں رہنمائی اور حکمت عملی وضع کرنے کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔